बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में चल रही है और कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत काफ़ी सारी जमातें इसमें शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी पार्टी। तो इस गवर्नमेंट को मुझे ये लग रहा है कि किसी कुश्ते की ज़रूरत है। इनको कोई कुश्ता खिलाना चाहिए, कोई चमन प्राश, कोई खमीरा गाउसबान, कोई वो क्या कहते हैं कुश्ता ज़री, कुश्ता चांदी, कुछ इस तरह की कोई चीज़, ताकि ये थोड़ा सा हौसला पकड़े, कोई ताकत आए और ये कोई स्टैंड ले किसी बात के ऊपर। कोई स्टैंड नहीं किसी बात के ऊपर। अब मामला जो ताज़ा दरपेश है उसके ऊपर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अगर वो दस्तयाब नहीं हैं ज़ाती किसी भी मसरूफियत की वजह से, शहबाज शरीफ साहब तो हैं, फॉरेन ऑफिस तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर जवाब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो बेनज़ीर भुट्टो के लखते जिगर हैं, वो ठोक बजा के दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। मामला है सर कि आयरनी जिसको कहते हैं ना कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कह के जी के फौजियों ने, जनरल बाजवा ने इस हुकूमत को अमेरिका के कहने के ऊपर मुसल्लत किया। इम्पोर्टेड हुकूमत थी और इमरान खान साहब की मुहिब वतन हुकूमत को अमेरिका के डोनाल्ड ल्यू, जिसको कोई नाई नहीं जानता, जिन्होंने नाई उस तरह नहीं देता, आपने उससे पहले किसी का नाम सुना था? डोनाल्ड ल्यू कोई नाम है इस तरह का बंदा, लेकिन उसके मुकाबले में ज़ल्मे खलीलज़ाद एक पूरे का पूरा करैक्टर है। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ के देखें तो ये एक ज़रीला आदमी है जो अफ़गानिस्तान से लेके इराक़ और पता नहीं कहाँ कहाँ के ऊपर इसने मुसलमानों की मिख मार दी है। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मुसलमान ममालिक जो हैं उनकी तबाही फिर गई है। तो ये बंदा जो है, ये डोनाल्ड ल्यू ने तो पता नहीं क्या कहा था क्या नहीं कहा था, उसको इन्होंने वो जो मुझे फिर रज़ी दादा साहब याद आ गए कि लम्हे मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे थे बैन उसी वक्त ये उसका इल्ज़ाम तो अपने मुखालफिन के सर के ऊपर धर रहे होते हैं। तो असल तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब की, साबित हो गया। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने लंबे चौड़े ट्वीट किए हैं, उन्होंने धमकी, इसको कहते हैं धमकी। उन्होंने कहा जी खान साहब को अगर आपने किया, जो हुकूमत कर रही है, इनको नाहल किया, इनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई, तो फिर जनाब इनकी गवर्नमेंट जो है वो वक्ता पड़ जाएगा उसको। वो कहते हैं कि जी के फिर इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं द गवर्नमेंट शुरू से पढ़ के सुना दूँ, मेरा ख्याल है। वो कहते हैं कि देर आर इंडिकेशंस दैट पाकिस्तान पार्लियामेंट, अच्छा पार्लियामेंट है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाई द गवर्निंग कोलिशन। जाहिर है कि पार्लियामेंट को लेके वो क्या कहते हैं कायदे हस्बे इक़्तिदार, ये लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर वही होता है, गवर्नमेंट वही चला रहा होता है, पार्लियामेंट को भी वही लेके चल रहा होता है। Might will ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit PTI in the next few days। वो कहते हैं कि जी के उसको नाहल कर देंगे और इसके ऊपर PTI के ऊपर पाबंदी लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। The government appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number 1 of the state। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लग रहा है कि वो इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देने जा रही है। सच स्टेप्स इतों धमकी शुरू होगी, विल ओपनली डीपन पाकिस्तान ट्रिपल क्राइसिस। पाकिस्तान को वो तेरे जो क्राइसिस की था बहरान में मुब्तला कर देगी, पॉलिटिकल, सियासी, इकोनॉमी का और सिक्योरिटी। अच्छा जी सिक्योरिटी का भी माशाल्लाह कौन कह रहा है? ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिन्हें अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जिसने इराक का बेड़ा गर्क किया, और वो किसके में गीत गा रहा है? खान साहब के। खान साहब कौन है? यहूदियों का जवाई। और ये वो ख़ानदान जो है वो वाला नहीं जिसको कहते थे कि बुश, इमरान खान साहब ने कहा था ना एस अकबर बाबर साहब को कि दुआ कर बुश जड़ा है वो वज़ीर सदर बन जाए अमेरिका का, मैं 2 नफल पढ़ाऊंगा। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा वो एक ख़ास किस्म का वो यहूदियों का एक फ़िरका है जिसमें इनके ससुराली ख़ानदान वालों का एक बड़ा असर रसूख है, तो ये उस क्लब का मेंबर है, तो मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान चाह जाएगी। और फिर याद करें ज़ल्मे खलीलज़ाद को सामने रखते हुए कि अपनी ज़बान कहानी हकीम सईद साहब की, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की इंकशाफात खदशात कि ये यहूदियों ने लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद आ गया पीछे सर। तो अच्छा क्या था
کہ ڈونلڈ ڈیو کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کو مطلب کہ پاکستان کے خلاف عمران خان کو ہٹانے کی سازش کر دی گئی، اور ہنکی نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان کو سیدھیاں دھمکیاں لگ رہی ہیں زلم خلیل زاد، غزل میں خلیل زاد، وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ اب آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، پاکستان کی سیکیورٹی بھی خطرے میں، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیوں؟ خان کو بچائے، خان بچ گیا تو امریکہ راضی ہے۔ تو یہ سر کیا ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکومت، میں نے جس طرح پہلے کہا، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہ سائفر کے معاملے کے اوپر بری طرح ناکام اس لیے رہی کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے اور سپریم کورٹ وہ کہتے رہے کہ یہ بکواس ہے، یہ کل ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان کی جو معاملات تھے گڑبڑ کرنے کے جرم میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ لیکن نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ پائن جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، اڈا وڈا کام میں کس طرح کراں گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اندر قائدانہ صلاحیتیں الحمدللہ ایک درجے کی بھی نہیں، ایک رتی برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جن کو قائدانہ صلاحیتیں کہتے ہیں وہ کوئی بھی اچھا کمپنی کا مینیجر سی او ٹائپ جو ہوتا ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ کیا ایسے گملے چوک کے اندر کر دو، سڑک سدھی کر دو، یہ حاضری کا ٹائم یہ کر دیں، مطلب مینیجریل ورک جو ہے، لیڈرشپ اور مینیجریل فرق میں بڑا، مینیجریل ورک اور لیڈرشپ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ لیڈر کو کیا ہوتا ہے کہ قوم کو کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، اور پھر قوم کو لے کے چلتا ہے، ایک منزل کا تعین کرتا ہے، اس طرف لے کے چلتا ہے۔ پائنتے جڑے نے کہ فلاں صاحب راضی جائے، حافظ صاحب ناراض نہ ہو جائے، بندیال صاحب ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، مینج کر رہے ہیں چیزوں کو، تو چیزوں کو لے کے آگے نہ چل رہے ہیں نہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سائفر کے معاملے کے اوپر ایک سپریم پارلیمان کا یا عدلیہ کا کوئی کمیشن بنتا، انکوائری ہوتی، اور خان صاحب کو جو ہے وہ کم از کم ان سے پوچھا جاتا، کوئی سزا نہ دیتے، ان کو جھوٹا تو ثابت کیا جا سکتا تھا کہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اور پھر یہ کہ اس حکومت نے کیا ان سے پوچھا، پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے کہ وہ یہی یہودیوں کا اور انڈینز کا پیسہ لے کے وہ جو پاکستان کے خلاف جو بھی انہوں نے گیم چلائی اس کے اوپر سپریم کورٹ میں انہوں نے ابھی تک ریفرنس دائر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں نہیں کیا۔ مطلب پھر وہی بات کہ فلاں جائے گا تو فلاں آئے گا، بھئی آپ تو سٹینڈ لیں، لیکن نہیں۔ پھر $26,000 مہینے کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لابنگ فرم کو دے رہے ہیں، اور لابنگ فرم کیا کر رہی ہے؟ وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہی ہے۔ کبھی زلمے خلیل زاد صاحب کے آ جاتے ہیں ٹویٹس دھمکی نما، کبھی رابن رافیل جو ہے لابیسٹ وہ پاکستان آ جاتی ہیں، وہ ادھر ادھر مطلب ملاقاتیں وزیر خارجہ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ رابن رافیل کی پہلی ملاقات جو عمران خان صاحب کا کہہ لیں کہ جو حکومت بدلی، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کی تھی، جب ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو تھے بظاہر کشیدہ ہو گئے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب اور امریکہ کا گٹھ جوڑ نکلنا ایک وقت آنا ہے، یہ بات آپ لکھ لیں۔ اس فقیر نے ایکسپریس نیوز روم کے اندر کھڑے ہو کے جو نواز شریف صاحب کے مخالفین بول رہے تھے اور پاکستان کی اس وقت کی فوج کی بڑی حمایت کر رہے تھے، جنرل رحیل شریف زندہ باد اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، صحافی دوست تھے ہمارے، ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے، زندگی دے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے وہ کیا ہوتی ہے فیس بک کے اوپر اسٹیٹس بھی اپلوڈ کیا تھا کہ جن کو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے پیچھے پاکستان کا ایٹمی پروگرام نظر نہیں آتا، ان کو نواز شریف کی فراغت کے پیچھے سی پیک بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو سر وہی ہوا، ادھر نواز شریف فارغ ہوئے ہیں، ادھر عمران خان صاحب آئے ہیں تو سی پیک فارغ، لب کے دکھاؤ سی پیک کی تھے۔ اور یہ سی پیک فارغ کرنا کس کی اولین ترجیح تھی؟ امریکہ کی، پینٹاگون کی، اور عمران خان صاحب نے ان کی خدمت کی ہے۔ اور ایک وقت میں عمران خان صاحب نے وہ کہا کہ جی کہ پتہ نہیں وہ ڈونلڈ ڈیو نے کہا کہ نہیں کہا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا بات تھی کیا نہیں تھی، وہ آنکھوں میں امریکہ اور عمران خان صاحب نے مل کے ہماری آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے۔ $26,000 کے اوپر انہوں نے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے، وہ جو بیٹھ کے وہ فارن پالیسی میگزین کے اندر مضامین چھپوا رہی ہے
کہ جی کہ پاکستان کو تو جناب اس وقت ان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے اپنی تجوریوں کے منہ بند کر دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے لچھن ٹھیک کرے پہلے۔ اچھا جی، بڑی اچھی بات ہے اگر یہ والی بات بھی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ایک دم سے ذرا غور کریں کہ یہ ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذرا نرغے میں آ رہے ہیں، مشکل میں آ رہے ہیں، پاکستان کی فوج کوئی سیاسی کردار ادا کرنے سے گریزاں ہے، اور اس طرف امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے کہ ہم آپ کی اکانومی کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے، ہم آپ کی سیکیورٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے۔ اور یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں، زلمے خلیل زاد طالبان، سیریا، افغانستان، عراق، یہ کریکٹر ذہن میں رکھیں، یہ ممالک ذہن میں رکھیں، یہ ریاستیں ذہن میں رکھیں، اور وہاں پر پھیلنے والی افراتفری ذہن میں رکھیں۔ اور پھر یہ پاکستان کو جو عمران خان صاحب کی محبت میں دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ یہ دے رہے ہیں کہ تم ہمارے بندے کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے اصل کہانی۔ جو عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، امریکہ کو اس نے کہہ دیا نو ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ ہے سر، یہ ہے اصل اوقات۔ اور اصل اوقات نہ صرف عمران خان صاحب گٹھ جوڑ امریکہ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، بلکہ ایک گٹھ جوڑ جو ہے، گٹھ جوڑ نہیں کہنا چاہیے، نا اہلی جو ہے وہ اس حکومت کی بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، خوف زدہ امریکہ سے۔ دینا جواب، دینا چاہیے جواب۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو لابنگ فرم کو $26,000 جا رہے ہیں، یہ ذرا عمران خان صاحب سے حساب پوچھے نا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ وہ جہاں سے آئے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس نے عمران خان صاحب کے دور میں ہی یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے مخالف، پاکستان کی جو تھی نا تشکیل یا اس کے وجود کے جو مخالف ہیں، پاکستان کی کریشن کے جو مخالف ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کو فنڈ کر رہے تھے۔ کب؟ 2008-10 سے لے کے آن ورڈ آج تک۔ اور اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، تو اب مطلب مرضی ہے شہباز شریف صاحب کی، حکومت کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لینا ہے کہ نہیں لینا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ابھی تک زلمے خلیل زاد کو شٹ اپ کال دے دینی چاہیے تھی، ابھی تک نہیں دی گئی۔ فارن آفس والوں نے، وہ جو ہوتا اسپوکس پرسن، اس نے ہلکا پھلکی ٹولکی بجائی ہے، بات نہیں بنے گی جب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کھل کے ڈٹ کے کھڑے ہو کے ان کو یہ بات نہیں کہتے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، تجھے مامے لگ دے ہو۔ آپ جا کے اپنا وہ ٹنٹنا مکائیں، وہ کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ والا، ہمارا ساڈا ٹرمپ اپنا اپنا، یہ والی بات یہ ان کو کہنی چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں کہی۔ آج وہ پارلیمان میں جوائنٹ سیشن، میرا خیال ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا، جوائنٹ سیشن میں جو بھی کٹی کٹا نکلنا باہر، وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ محض شوق تھا، یا اس حکومت نے کوئی اپنی جو اسپائنل کارڈ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ظاہر کرنی ہے، اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ نہیں، پاؤں پہ کھڑا ہو کے دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا۔ یہ جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو وہ پتہ چل چکا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب اگر بہت بھی ان کو کسی نے انجیکشن دے کے کوئی ہمت اور دلیری والے ان کے بھائی نے ان کو کھڑا بھی کیا ہوگا، تو وہ بات جو آ کے ڈائس کے اوپر کریں گے، اسمبلی کے فلور کے اوپر، وہ پھر بھی ترلا ہی لے ہوں گے، کوئی دم خم نہیں ہوگا بات میں۔ یہ میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ وہ بات غلط ثابت ہو، ان کو کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا باجوہ صاحب آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، جنرل فیض صاحب آپ نے پاکستان کا وہ حال کیا جو پاکستان کے دشمن نہیں اس کا کر سکے۔ ان کو کھڑا ہو کے کہنا پڑے گا کہ بندیال صاحب، جج صاحبان، آپ کو پولیٹیکل کریکٹر سے باز رہنا چاہیے، اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنی کریڈیبلٹی آپ نے ثابت کرنی ہے۔ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہی کویسچن کھڑے ہو گئے ہیں، یہ پارلیمان میں سے یہ میسج جانا چاہیے امریکہ کو، کھلی ایک جس کو کہتے ہیں نا احتجاج جو ہے، یا ریبٹل جس کو ہم کہتے ہیں، یا ڈمار جو بھی کہتے ہیں، وہ جانا چاہیے۔ ورنہ یہ تو پھر سر یہ ملک تھوڑا ہے، یہ تو جناب وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ غریب دی ہٹی ہوگی، جڑا آئے چک کے لے جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ امریکہ میرے خلاف ہے، یہ ہے، امریکہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ امریکہ اور عمران خان کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ سی پیک اس کی روشن مثال ہے، لیکن اس حکومت نے کوئی انکوائری نہیں کروانی، اس حکومت نے کسی لیول کے اوپر کچھ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگتا، بھائی دا چاچو دا ہاسا نکلتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، پختو خیر۔